बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। हमारे चैनल कहानी हब ऑफिशियल में खुशामदीद। नाजरीन, मैं आज आपके लिए इंतहाई खौफनाक और दिलचस्प कहानी लेकर आई हूँ। लेकिन कहानी शुरू करने से पहले आपसे गुजारिश है कि अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कर लें ताकि हर नई आने वाली वीडियो बआसानी आप तक पहुँच सके। हारून और आमिर गहरे दोस्त थे। बचपन से लेकर अब तक इकट्ठे पढ़ते आए थे। दोनों मैट्रिक के स्टूडेंट थे, पढ़ाई में बहुत अच्छे थे और वो दोनों क्रिकेट के बहुत ही शौकीन थे। वो अक्सर शाम के वक्त क्रिकेट खेलने चले जाते थे। दोनों एक ही मोहल्ले में रहते थे। हारून एक अमीर घराने से ताल्लुक़ रखता था और आमिर गरीब घर का लड़का था। एक बात यह है, हारून कुल 4 बहन भाई थे। भाई 2 थे और 2 ही बहनें थी। हारून छोटा था और उसका बड़ा भाई बाप के साथ काम करता था। वो अपने बाप का बिजनेस संभालता था और अपनी ज़िंदगी बड़ी खुशी से गुजार रहा था। हारून साहिब की वालदा भी अमीर घराने की औरत थी और काफ़ी मजहबी घराने से ताल्लुक़ रखती थी। और हारून की 2 बहनें थी जो कि पढ़ रही थी। एक 7वीं क्लास में पढ़ती थी और उससे छोटी 5वीं जमात में पढ़ती थी। आमिर भाइयों में सबसे छोटा था। उसकी सबसे बड़ी बहन थी जो कि अपने घर में खुश थी। आमिर कुल 7 बहन भाई थे। आमिर के भाई पढ़े लिखे हैं और मजदूरी करते हैं। आमिर की एक बहन है जो कि अपनी माँ के साथ कामकाज करने में उनका हाथ बिठाती है। उन दोनों की दोस्ती पूरे स्कूल में मशहूर थी, जिसकी वजह से हर कोई उनको हर इज्जत की नज़र से देखता था। उन दोनों की जहानत की वजह से उनके उस्ताद को अपने शागिर्दों पर बहुत ही ज़्यादा फ़ख्र था। आखिर वो दिन भी आ गया जिसका आमिर और हारून को बेचैनी से इंतज़ार था। आज उनका पहला पेपर था। उधर आमिर अपने घर से हारून के पास पहुंचा। वो उसी का इंतज़ार कर रहा था। वो दोनों स्कूल जा पहुंचे, पेपर देकर चले गए। अब दोनों दोस्त इम्तहान से फारिग थे। एक दिन आमिर घर में बैठा हुआ था। उसकी अम्मी आई और उसके पास आकर बैठ गई और पूछा, आमिर बेटा क्या बात है, तुम परेशान बैठे हो? अम्मी जान, मैं सोच रहा हूँ कि अब मैं फारिग हूँ, रिजल्ट तो 3 महीने के बाद आएगा, उस वक्त तक मैं कोई काम कर लेता हूँ। उसकी अम्मी ने कहा, ऐसी बात दोबारा मत करना। जब तक आमिर बेटा तुम्हारी पढ़ाई है, तुम दिल लगाकर पढ़ाई करो और काम की ना सोचो। अम्मी ये बात भी आपकी ठीक है, मैं ऐसा ही करूँगा। और अब मैं हारून के घर जा रहा हूँ और शाम तक वापस आ जाऊंगा। ठीक है, जाओ बेटा, लेकिन जल्दी आ जाना। फिर आमिर चला गया। वो हारून के दरवाजे पर दस्तक देने लगा। उसकी अम्मी ने दरवाज़ा खोला। आंटी, हारून घर पर है? हाँ बेटा, वो घर पर ही है, आओ अंदर आ जाओ। वो एक तरफ होकर खड़ी हो गई। वो अंदर चला गया। हारून कंप्यूटर पर गेम खेल रहा था। हारून ने जब आमिर को देखा तो हैरान रह गया। आज आप हमारे घर? हाँ यार, घर में बैठा हुआ बोर हो रहा था, सोचा तुम्हें जाकर मिल लूँ। अच्छा किया, मैं भी बोर हो रहा था इसलिए गेम लगाकर बैठ गया। अभी हम लोग बातें कर रहे थे कि खाना आ गया, जो कि हारून की अम्मी देकर चली गई थी। यार तुमने तो ये तकल्लुफ़ किया है, इसकी भला क्या ज़रूरत थी? इसमें तकल्लुफ़ वाली क्या बात है? ये सब तुम्हारी किस्मत में है जो तुम्हें मिल गया। वो मशहूर कहावत है ना, दाने दाने पे लिखा है खाने वाले का नाम। यह आपके नसीब का था, सो आपको मिल रहा है। उसकी बात सुनकर मैं हंस दिया और फिर हम दोनों ने मिलकर खाना खाया और कुछ देर बातों के बाद मैं अपने घर वापस आ गया। दूसरे दिन हारून मेरे घर आया। उस वक्त मैं भैंस को चारा डाल रहा था। वो मेरे पास आ गया। उसने कहा, आमिर आज हमने क्रिकेट खेलने जाना है, मैच खेलना है और ये मैच हमने जीतना है। दोपहर का वक्त था, खाने का टाइम था। आमिर की अम्मी दोनों के लिए खाना ले आई। आंटी, इसकी क्या ज़रूरत थी? बेटा ये आपके मुकद्दर में था, जो चीज़ जिसके मुकद्दर में थी वो खुद ब खुद उसे मिल जाती है। ये खाना आपके मुकद्दर में था। फिर हमने खाना खा लिया और क्रिकेट खेलने के लिए चले गए। हारून ने अपने पापा की गाड़ी निकाली और उस पर हम सवार हो गए। थोड़ी देर के बाद ग्राउंड पहुंच गए। वहां पर दूसरे लड़के भी मौजूद थे जो कि खेलने की प्रैक्टिस कर रहे थे। हमने वहां गाड़ी रोकी और ग्राउंड में चले गए। हमने टॉस जीतकर बैटिंग करने का फैसला किया। मैच 20 ओवर का था। हारून ने 70 रन्स बनाए, आमिर ने 80 बनाए। उस टीम और कुल स्कोर 225 थे।
اب دوسری ٹیم کی باری تھی۔ عامر اور ہارون نے اچھی بولنگ کروائی اور وہ 100 پر ساری ٹیم آؤٹ ہو گئی۔ ہم نے میچ جیت لیا۔ اب شام ہو چکی تھی۔ ہارون نے کہا، یار بھوک بھی بہت لگی ہے اور دیر بھی کافی ہو چکی ہے، اب کیا کرنا چاہیے؟ ہارون نے کہا، عامر اس میں سوچنے والی کون سی بات ہے، کھانا کسی اچھے سے ہوٹل سے کھائیں گے، اب یہاں سے جانے کی سوچو۔ یار تم تو میری بات پر پریشان ہو گئے ہو، میرا مطلب ہے کہ پہلے ہم یہاں سے جاتے ہیں پھر کچھ کھاتے ہیں۔ اس کی بات پر دونوں ہی ہنس دیے اور پھر دونوں کسی ہوٹل پر جانے کے لیے گاڑی میں بیٹھ گئے۔ ابھی گاڑی کچھ ہی آگے گئی تھی کہ ان کی گاڑی خراب ہو گئی۔ ارے یہ کیا ہو گیا، یہ اچانک خراب کیسے ہو گئی؟ اب کیا کرنا ہے؟ عامر نے کہا۔ کرنا کیا ہے، میں خود ہی دیکھتا ہوں کہ اسے ہوا کیا ہے۔ اتنا کہہ کر ہارون گاڑی سے نیچے اترا، گاڑی کو اچھی طرح سے چیک کیا۔ عامر اندر بیٹھا تھا اور دعا کر رہا تھا کہ یا اللہ گاڑی سٹارٹ ہو جائے۔ شام کے 7 بج رہے تھے۔ وہ مزید پریشان ہو گیا اور پھر ہارون سے کہا، یار اللہ کا نام لو اور گاڑی چلاؤ۔ یار گاڑی نے نہیں چلنا، چاہے جتنی مرضی کوشش کر لو، اتنی جلدی کچھ بھی نہیں ہونے والا۔ اب ایک ہی حل ہے، آرام سے گاڑی کے اندر بیٹھ جائیں، صبح کو چلے جائیں گے، اس کے علاوہ کوئی بھی حل نہیں۔ ہارون نے پریشان ہوتے ہوئے کہا، یار تم گاڑی چلانے کی کوشش تو کرو۔ ٹھیک ہے، آخری کوشش کر کے دیکھتا ہوں، آگے ہماری قسمت۔ ہارون نے اتنا کہہ کر گاڑی سٹارٹ کرنے کی کوشش کی جو کہ سٹارٹ ہو گئی۔ عامر خوشی سے بولا، میں نے کہا تھا نا کہ اسے سٹارٹ کر کے دیکھو، ہو گئی نا سٹارٹ؟ اور جب میں نے گھڑی پر ٹائم دیکھا تو میرے پاؤں سے زمین نکل گئی۔ رات کے 9 بج چکے تھے، ہر طرف اندھیرا پھیل چکا تھا۔ ایسے میں سکوت کا عالم تھا اور اندھیرا ہونے کی وجہ سے ہاتھ کو ہاتھ دکھائی نہیں دے رہا تھا۔ کہتے ہیں نا کہ مصیبت آتی ہے کون سا پوچھ کر آتی ہے۔ ہم نے اللہ کا نام لیا اور اپنی منزل کی طرف چل دیے۔ میں نے یہ روڈ کئی بار دیکھا تھا، اس کے بارے میں سنا بھی تھا کہ ایک قبرستان ہے جو کہ بہت پرانا ہے، جس کے بارے میں سنا تھا کہ وہ قبرستان 200 سال پرانا ہے، اور یہ بھی سنا تھا وہاں پر بہت سی خوفناک روحیں رہتی ہیں، اور جو کوئی بھی غلطی سے اس قبرستان میں چلا جاتا ہے وہ پھر زندہ واپس نہیں جاتا، وہ روحیں اسے مار ڈالتی ہیں۔ اور میرا خیال ٹھیک ثابت ہوا۔ کچھ ہی دیر میں وہ قبرستان ہمیں دکھائی دیا، اسے دیکھتے ہی میں کام کرے گیا، وہ بھی ڈر گیا۔ اب کیا کیا جائے؟ وہ گھبرائے ہوئے انداز میں بولا، کچھ نہیں ہوگا، تم گاڑی چلاتے جاؤ، میں نے اسے تسلی دیتے ہوئے کہا، حالانکہ میں اندر سے خود بھی ڈر رہا تھا، کیونکہ میں جانتا تھا کہ کچھ نہ کچھ ہونے والا ہے، گاڑی کا خراب ہونا، ہمارا یوں لیٹ ہو جانا، کچھ نہ کچھ گڑبڑ ضرور تھی۔ ہم نے دیکھا کہ یکدم تیز ہوا چلنے لگی، جسے دیکھ کر ہارون گھبرا گیا۔ پھر ہارون کو عامر کی بات یاد آ گئی، کاش میں عامر کی بات مان لیتا اور جس کی وجہ سے ہم دونوں کو ذلیل نہ ہونا پڑتا۔ اب پچھتانے سے کیا فائدہ؟ کیا سوچ رہے ہو؟ ہارون نے کہا، کچھ نہیں، بس ہماری گاڑی قبرستان سے نکل جائے۔ قبرستان بھی اتنا بڑا ہے کہ جہاں تک دیکھو یہی دکھائی دیتا ہے۔ یہاں پر کافی پرانے درخت تھے جنہیں دیکھ کر ڈر لگتا تھا۔ اگر ہماری جگہ کوئی اور ہوتا تو شاید اس دنیا سے ویسے ہی چلا جاتا۔ گاڑی ایک بار پھر خراب ہو گئی۔ گاڑی قبرستان کے عین وسط میں خراب ہوئی تھی۔ اب ہم پریشان ہو گئے۔ ہماری گاڑی کی لائٹیں جل رہی تھی اور چاروں طرف اندھیرے کے سوا کچھ بھی دکھائی نہیں دے رہا تھا۔ ہم نے گاڑی سٹارٹ کی لیکن ناکام ہو گئے۔ پھر یکدم عامر کی نظر سامنے پڑی، دیکھا تو 2 روحیں ان کی طرف آ رہی تھی۔ وہ دیکھو، عامر نے ہکلاتے ہوئے ہارون کو کہا۔ کیا ہے یار؟ وہ ڈرے ہوئے انداز میں بولا۔ وہ اسے بولا نہیں جا رہا تھا۔ شاید وہ روحیں ہیں۔ ہاں ایسا ہی ہے، لیکن یہ کس کی ہیں؟ ہمیں انہیں جا کر دیکھنا ہوگا، ہارون نے کہا۔ اس نے ڈرے ہوئے انداز میں کہا، دور سے ہمیں نہیں پتا تھا کہ وہ روحیں کس کی ہیں، ہم انہیں دیکھ کر ڈر گئے تھے۔ جب ہم نے غور سے دیکھا تو وہ ایک لڑکی تھی اور ایک لڑکا تھا۔ تم ایک کوشش کرو، شاید گاڑی سٹارٹ ہو جائے اور ہم ان روحوں سے چھٹکارا مل جائے۔ کچھ بھی فائدہ نہیں ہے، میں کئی بار کوشش کر چکا ہوں لیکن یہ سٹارٹ نہیں ہو رہی۔ لگتا ہے ہمیں ان روحوں کا مقابلہ کرنا ہوگا۔ انہیں آنے دو، پھر دیکھتے ہیں کیا ہوتا ہے۔ یار ہم ان کا مقابلہ نہیں کر سکیں گے، تم کوشش کرو، گاڑی سٹارٹ ہو جائے گی، عامر نے کہا۔ تو ایک بار پھر گاڑی سٹارٹ کرنے لگا اور گاڑی پھر سٹارٹ ہو گئی۔ واو، ہارون خوشی سے بولا، جلدی سے اور تیز چلاؤ۔ عامر نے کہا، ہم کسی طرح اس بھیانک قبرستان سے نکل جائیں۔ ہارون تیزی سے گاڑی چلانے لگا اور دونوں روحیں ان کے سامنے آ گئی اور گاڑی کو روکنے کی کوشش کرنے لگی۔ تم نے گاڑی کو نہیں روکنا، چاہے کچھ بھی ہو جائے،
عامر نے ڈرے ہوئے انداز میں کہا، اور ہارون نے ایسا ہی کیا اور گاڑی کو قبرستان سے باہر لانے میں کامیاب ہو گیا۔ گاڑی قبرستان سے باہر نکلی تو ان دونوں کو سکون سا مل گیا۔ جب ٹائم دیکھا تو رات کا 1 بج رہا تھا۔ اس وقت جو اتنا ٹائم ہوا تھا وہ ہماری اپنی غلطی سے ہوا تھا۔ اب ہم دونوں کو بھوک لگی ہوئی تھی، کھانا ہوٹل میں ہی کھائیں گے، ہارون نے کہا، اور گاڑی کا رخ ایک ہوٹل کی طرف موڑ دیا اور ہوٹل کے سامنے گاڑی جا کر روک دی۔ ہم نے وہاں کھانا کھایا اور پھر گھر کا رخ کیا۔ جب ہارون گھر پہنچا تو اس کی امی نے دروازہ کھولا۔ کہاں تھے تم؟ اتنی رات بیت گئی، تمہاری کوئی خبر نہیں۔ ہم سب لوگ تمہاری وجہ سے اتنے پریشان تھے۔ امی جان، ہم میچ کھیلنے گئے تھے لیکن اتنے لیٹ ہو گئے، مجھے اب نیند آ رہی ہے، میں سونا چاہتا ہوں۔ ہارون اتنا کہہ کر اپنے کمرے میں چلا گیا۔ ہارون سو گیا۔ صبح اس کی امی نے اسے اٹھایا۔ اٹھو بیٹا، آج سارا دن سونے کا ہی ارادہ ہے کیا؟ امی نے پیار سے پوچھا۔ نہیں امی جان، ایسی تو کوئی بات نہیں، بس زور کی نیند آئی ہوئی تھی، ہارون نے آنکھیں ملتے ہوئے کہا۔ جلدی اٹھو، کھانا تیار ہے۔ یہ بات کہہ کر ہارون کی امی کمرے سے باہر چلی گئی۔ ہارون اٹھا اور ہاتھ منہ دھو کر کھانا کھانے چلا گیا۔ پھر کچھ دنوں کے بعد ہارون اور عامر کا میٹرک کا رزلٹ آ گیا۔ عامر کی پہلی پوزیشن تھی اور ہارون کی دوسری پوزیشن تھی۔ آج وہ دونوں انتہائی خوش تھے۔ خوش کیوں نہ ہوتے، بات ہی خوشی کی تھی۔ وہ دونوں دوست شہر میں تھے اور باتیں کر رہے تھے۔ عامر نے کہا، ہارون اب آپ کے کیا ارادے ہیں؟ ہارون بولا، میں شہر میں جا کر کالج میں داخلہ لوں گا۔ عامر نے کہا، میں بھی آپ کے ساتھ ہوں، جس کالج میں آپ جاؤ گے میں بھی اسی کالج میں داخلہ لوں گا۔ عامر نے کہا کہ میرے گھر والے تو مان گئے ہیں، اب ہمیں چاہیے کہ کالج میں جلد از جلد داخل ہو جائیں۔ ہارون گھر آ گیا اور اپنی امی سے رائے لی۔ امی، میں کالج میں داخل ہونا چاہتا ہوں۔ تو بیٹا اس میں پوچھنے والی کون سی بات ہے؟ تمہارا دوست عامر تمہارے ساتھ کالج میں ہوگا۔ امی، عامر بھی میرے ساتھ کالج میں جائے گا۔ تو ٹھیک ہے، تم تیاری کرو۔ ادھر عامر گھر بیٹھا تھا۔ عامر نے کہا، امی میں کالج میں داخلہ لینا چاہتا ہوں۔ امی نے کہا، بیٹا یہ تو بڑی اچھی بات ہے، اپنی پڑھائی پر توجہ دو اور کھانا ٹائم پر کھانا اور اساتذہ کا احترام کرنا، اور ہاں کالج جا کر ہمیں بھول نہ جانا۔ امی، یہ آپ کیسی باتیں کر رہی ہیں؟ بھلا میں آپ کو کیسے بھول سکتا ہوں؟ یہ بات آپ کے ذہن میں آئی کیسے؟ عامر بیٹا، میں تو آپ کو یہ بات سمجھا رہی تھی۔ امی، میں نے اور ہارون نے کل کو یہاں سے چلے جانا ہے اور ہم کالج جا رہے ہیں۔ میں سامان باندھ لوں؟ ٹھیک ہے بیٹا، ہم تمہارا سامان باندھ دیتے ہیں۔ عامر نے کہا، مجھے ہارون کے پاس جانا ہے، وہ کیا کر رہا ہے؟ عامر گھر سے نکلا اور ہارون کے گھر کی طرف چل دیا۔ ہارون گھر میں ہی تھا۔ عامر نے کہا، تیاری مکمل ہے، ہمیں کل ہی نکل جانا چاہیے۔ یہ تو بڑی اچھی بات ہے، تمہارے پاس ہر چیز ہے، فی الحال تو سب ہے، کسی چیز کی کمی نہیں۔ وہ کافی دیر تک باتیں کرتے رہے۔ اگلے دن ہم دونوں نے سامان اٹھایا اور گھر والوں کی دعائیں لی اور شہر کی طرف چلے گئے۔ ہم شہر چلے گئے، کالج تھوڑی دور تھا، پھر ہم کالج پہنچ گئے جہاں ہم دونوں بآسانی سے داخلہ مل گیا۔ آج کالج میں ہمارا پہلا دن تھا۔ عامر اپنے ڈیسک پر اکیلا بیٹھا تھا، یہاں پر لڑکے اور لڑکیاں اکٹھے پڑھتے تھے۔ عامر نے دیکھا کہ ایک بڑی ہی خوبصورت لڑکی کالج میں آئی جو دیکھنے میں بہت ہی خوبصورت لگ رہی تھی۔ اس کے لمبے بال تھے، ہرنی جیسی چال تھی، گلابی ہونٹ تھے، ایسے جیسے وہ جنت کی حور لگ رہی تھی۔ عامر نے اسے دیکھا تو وہ اسے پہلی ہی نظر میں ملاقات میں دل دے بیٹھا۔ دل کیوں نہ دیتا، وہ لڑکی تھی ہی اتنی خوبصورت۔ اتفاق سے وہ لڑکی عامر کے ساتھ ہی بیٹھی تھی۔ عامر بہت خوش ہوا کہ وہ جس لڑکی کو چاہتا ہے وہ اس کے پاس ہی بیٹھی ہے۔ وہ سوچنے لگا کہ میں اس سے اس کا نام پوچھتا ہوں، لیکن پھر اس کو خیال آیا کہ کہیں وہ برا ہی نہ مان جائے، لیکن وہ نہ رہ سکا اور اس لڑکی کو سلام کر دیا۔ لڑکی نے جواب اچھے انداز میں دیا۔ اس کا انداز دیکھ کر وہ سوچنے لگا کہ کام بن سکتا ہے۔ تب اس نے اس کا نام پوچھ ہی لیا۔ جی میرا نام آسیہ ہے، مگر یہ آپ کیوں پوچھ رہے ہیں؟ عامر نے کہا۔ ایسے ہی پوچھ رہا تھا۔ آسیہ نے کہا، تمہارا نام کیا ہے؟ میرا نام عامر ہے۔ عامر میٹرک میں کتنے نمبر لیے تھے؟ جی میں نے فرسٹ پوزیشن لی تھی۔ واو، یہ تو بڑی اچھی بات ہے، آپ ویسے بھی مجھے بہت ذہین لگتے ہیں۔ جی شکریہ، لیکن آپ نے کتنے نمبر لیے تھے؟ میرے نمبر بہت ہی کم آئے تھے۔ پھر بھی کتنے؟ عامر نے پوچھا۔ اس نے نمبر بتائے تو عامر نے کہا، میں آپ کو پڑھا دیا کروں گا۔ ویری گڈ، وہ خوش ہوتے ہوئے بولی۔ کالج میں چھٹی ہو گئی۔ عامر اور ہارون اپنے کمرے میں بیٹھے ہوئے تھے۔ ہارون نے عامر کو کہا، عامر صاحب وہ لڑکی کون تھی جس کے ساتھ تم آہستہ آہستہ باتیں کر رہے تھے؟ کون سی لڑکی؟ عامر نے بات کو چھپاتے ہوئے کہا۔ اتنے بچے بھی نہ بنو، بتاؤ وہ لڑکی کون تھی جو تمہارے ساتھ بیٹھی تھی؟
وہ دراصل میری کلاس فیلو ہے، ہم ایک دوسرے سے باتیں کر رہے تھے، وہ بڑی ہی اچھی لڑکی ہے، ہارون نے کہا۔ پہلی ہی ملاقات میں کہہ دیا کہ وہ بہت ہی اچھی لڑکی ہے۔ چلو چھوڑو ان باتوں کو، اپنا سبق یاد کرو جو ہم نے کل کو اپنے پروفیسر کو سنانا ہے۔ چلو جلدی کرو، ویسے بھی ہم اپنے گھر سے پڑھنے کے لیے آئے ہیں، لہٰذا ہمیں پڑھنا چاہیے۔ پھر ہارون نے کہا چلو کھانا کھانے چلیں، ویسے بھی مجھے بڑی بھوک لگی ہے۔ وہ دونوں کمرے سے باہر نکل گئے اور ایک ہوٹل کی طرف چل دیے۔ وہاں ایک سیٹ پر بیٹھ گئے، پھر وہاں پر بیٹھا کر کھانا کھایا اور کمرے میں آ گئے، اور پھر وہ دونوں سو گئے۔ صبح 7 بجے اٹھے، کپڑے بدلے، کھانا کھایا اور کالج چلے گئے۔ اصل میں وہ دونوں ہاسٹل میں رہتے تھے۔ وہ کالج میں پہنچ گئے، عامر اپنی سیٹ پر بیٹھا، آسیہ ابھی تک نہیں آئی تھی۔ پھر تھوڑی دیر کے بعد آسیہ بھی آ گئی اور عامر نے ساتھ ہی بیٹھ گئی۔ عامر کو اسے دیکھ کر اس کی جان میں جان آئی۔ عامر صاحب کیسے ہیں آپ؟ جی میں ٹھیک ہوں، آپ کی کمی محسوس کر رہا تھا۔ وہ کس خوشی میں؟ اس لیے کہ آپ میری کلاس فیلو ہیں اور میں چاہتا ہوں کہ آپ خوب پڑھو تاکہ آپ ایف اے میں فرسٹ پوزیشن لے سکو۔ عامر تم بڑے ہی اچھے انسان ہو، ویسے تمہارے پاپا کیا کرتے ہیں؟ وہ مزدوری کرتے ہیں۔ اور پھر اس نے اپنی کہانی سنائی، جسے سن کر وہ بڑی دکھی ہوئی اور اس کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ عامر تمہاری کہانی بڑی دکھی ہے، تمہارے بھائی پڑھے لکھے ہیں اور مزدوری کرتے ہیں، میرے پاپا فیکٹری میں کام کرتے ہیں۔ میں تمہارے بھائی کے لیے بات کروں گی، اگر تم میرا یہ کام کر دو تو میں تمہارا یہ احسان پوری زندگی نہیں بھولوں گا۔ پھر چھٹی ہو گئی۔ عامر آسیہ کے ساتھ باتیں کرتا جا رہا تھا، باتوں باتوں میں کہنے لگا کہ میرا ایک دوست ہارون ہے، وہ تمہارے بارے میں پوچھ رہا تھا۔ کوشش کرنا کہ ہماری بات ہارون تک نہ پہنچے، وہ امیر آدمی ہے، بہت خود غرض ہے، ہمیشہ اپنی بات منواتا ہے۔ اچھا اب میں چلتا ہوں، 5 بجے پھر آؤں گا، تم تیار رہنا۔ اپنا پتہ تو آسیہ نے کاٹ دیا۔ پھر عامر اپنے کمرے میں آ گیا۔ عامر نے کپڑے بدلے اور فریش ہو کر کھانا کھایا اور اپنا پڑھنے لگا۔ اب میری پڑھائی ختم ہوئی، ٹائم دیکھا تو 4:30 بجے تھے۔ عامر فوری اٹھا اور اپنے کمرے سے باہر نکلا اور آسیہ کے ایڈریس پر چلا گیا۔ اس نے اس کا گھر تلاش کر لیا اور جا کر بیل دی۔ دروازہ آسیہ نے ہی کھولا۔ تم اس وقت یہاں؟ وہ اسے دیکھتے ہی بولی۔ ہاں، تم سے ملنے کو دل چاہ رہا تھا، سوچا اور چلا آیا۔ تم بہت اچھے ہو، وہ مسکرائی۔ کیا مجھے اندر آنے نہیں دو گی؟ کیوں نہیں جناب، آئیے۔ وہ ایک طرف ہٹ گئی اور عامر اس کے گھر میں داخل ہو گیا۔ وہ اس کی بیٹھک میں جا کر بیٹھ گیا۔ پھر آسیہ کتابیں لے کر اس کے پاس آ گئی اور عامر سے پڑھنے لگی۔ کافی دیر تک وہ باتیں بھی کرتے رہے اور پڑھتے بھی رہے۔ پھر عامر بولا، اب میں چلتا ہوں۔ نہیں ایسے نہیں، کھانا کھا کر جانا۔ نہیں پھر صحیح، مجھے جلدی ہے۔ وہ بولا، ٹھیک ہے، اپنا دھیان رکھنا۔ اوکے، اس نے کہا اور چل دیا۔ اور پھر ان کی ملاقات ایسے ہی ہونے لگی۔ ہارون جو عامر کا دوست تھا، وہ ان دونوں کی دوستی سے بہت جلتا تھا۔ اس نے کہا، عامر تم میرے بچپن کے دوست ہو، میں نہیں چاہتا کہ تم کسی مصیبت میں پھنس جاؤ۔ کیا مطلب ہے تمہاری؟ میں بات نہیں سمجھا۔ میرا مطلب ہے تم جس لڑکی کے چکر میں پڑے ہو وہ اچھی لڑکی نہیں ہے۔ پلیز ہارون، دوبارہ یہ بات اپنے منہ سے نہ نکالنا، ورنہ تمہارے لیے اچھا نہیں ہوگا۔ دن گزرتے گئے، آسیہ اور عامر کی دوستی بڑھتی رہی۔ ہارون نے عامر کو دوست ماننے سے انکار کر دیا۔ اب دونوں کی دوستی دشمنی میں بدل گئی تھی۔ امتحان بھی سر پر آ گئے تھے۔ عامر تیاری میں مصروف تھا، آج پہلا پیپر تھا۔ دونوں نے بڑی اچھی تیاری کی تھی۔ پیپر بڑا اچھا ہوا تھا، سب سے اچھا ہوا تھا عامر اور آسیہ کا۔ پھر دوسرا پیپر بھی اچھا ہوا۔ آخر سبھی پیپر اچھے ہوئے اور پھر ایک ایک کر کے سبھی پیپر اچھے ہو گئے۔ ہارون اسی سوچ میں تھا کہ وہ کسی طرح سے آسیہ کو راستے سے ہٹا دے۔ اب چونکہ امتحان ختم ہو گئے تھے اور عامر گھر جانے کی تیاری کرنے لگا۔ اس نے کمرے میں جا کر اپنا سامان پیک کرنا شروع کر دیا۔ جب اس نے اپنا بیگ دیکھا تو اس میں پیسے نہیں تھے۔ وہ پریشان ہو گیا، میرے پیسے کس نے نکالے ہیں؟ ہارون میں آیا تو حیران ہو گیا اور بولا، حیران ہونے کی ضرورت نہیں، تمہارے پیسے میں نے نکالے ہیں۔ عامر بولا، اگر تمہیں پیسوں کی ضرورت تھی تو تم مجھ سے مانگ لیتے۔ وہ بولا، میں تمہیں کبھی بھی پیسے نہیں دوں گا اور میں دیکھتا ہوں کہ کون تمہارے کام آتا ہے۔ تمہارے کہنے کا مطلب ہے کہ کوئی بھی میری مدد نہیں کرے گا۔ عامر یہ کہہ کر کمرے سے باہر نکل گیا۔ ہارون نے اپنا سامان باندھا اور اپنے گھر چلا گیا۔ عامر سیدھا آسیہ کے گھر چلا گیا اور دروازہ آسیہ نے ہی کھولا اور پھر وہ اسے اندر لے گئی۔ اسے پریشانی میں ڈوبا ہوا دیکھ کر بولی، خیر تو ہے نا؟ تمہارا چہرہ اترا ہوا کیوں ہے اور اس قدر بجھے بجھے سے کیوں ہو؟ آسیہ، ہارون نے میرے بیگ سے پیسے نکال لیے ہیں اور وہ دینے کا نام نہیں لے رہا۔ اور پھر سب کچھ اس نے آسیہ کو بتا دیا۔ عامر، آپ کو فکر کرنے کی کوئی ضرورت نہیں، میرے ہوتے ہوئے آپ پریشان مت ہوں، میں ابھی لا کر دیتی ہوں۔
اتنے میں آسیہ کی امی بھی وہاں آ گئی اور اس نے کہا کہ عامر بیٹا، آسیہ آپ کی بہت تعریفیں کرتی ہے، آپ 1 سال یہاں رہتے آئے ہو۔ آسیہ نے کچھ مسئلہ بتایا ہے، یہ لو یہ پیسے رکھ لو۔ شکریہ آنٹی جی، اتنا کہہ کر عامر نے ان سے پیسے لے لیے اور واپس چلا گیا اور پھر اپنے گھر پہنچ گیا تو سب گھر والے بڑے ہی خوش ہوئے۔ بیٹا امتحان کیسا ہوا؟ امی جان بہت ہی اچھا ہوا پیپر، اور پھر سب سے وہ ملتا رہا اور 15 دن ہو گئے اس کی ہارون سے ملاقات نہ ہو سکی۔ اس کا دل چاہا کہ وہ ہارون سے جا کر ملے، یہ سوچ کر وہ اس کے گھر چلا گیا اور پوچھنے پر پتہ چلا کہ وہ کام کے سلسلے میں شہر سے باہر گیا ہوا ہے۔ تو وہ گھر واپس آ گیا اور سوچنے لگا کہ وہ کس شہر میں جا سکتا ہے۔ ہارون اپنے دوستوں کے ساتھ مل کر آسیہ کو اغوا کرنے کی کوشش کر رہا تھا۔ وہ صبح سے کوشش کر رہے تھے، آخرکار آسیہ کو کام کے سلسلے میں شہر جانا پڑ گیا تو وہ پیدل ہی جا رہی تھی۔ اب تھوڑے مکان تھے، انہوں نے موقع دیکھتے ہی اسے اٹھوا لیا اور ایک ویرانے میں لے گئے۔ وہ ان کی منتیں کرتی رہی کہ مجھے چھوڑ دو، لیکن انہوں نے کہا تم کو ہم چھوڑنے کے لیے اٹھا کر نہیں لائے، تم سے ایک بات کا حساب لینا ہے۔ پھر انہوں نے اسے خوب مارا، یہاں تک کہ ہارون نے اس کے پیٹ میں چھری گھومتی، وہ تڑپنے لگی۔ اس کی موت کا تماشا دیکھتے رہے، سب کی سانسیں بند ہو گئی تو وہ اسے ایک گھنٹر میں پھینک کر فرار ہو گئے۔ 3 ماہ بیت کے اس کو مرے ہوئے رزلٹ بھی آ چکا تھا، آسیہ کی پہلی پوزیشن آئی تھی۔ عامر بہت خوش تھا، وہ کالج گیا اور اگلی کلاس میں بیٹھ گیا۔ وہ اکیلا تھا، ہارون بھی اکیلا تھا، آسیہ بھی کلاس میں نہیں آئی تھی۔ عامر پریشان ہو گیا کہ آسیہ کیوں نہیں آئی، وہ اسے دیکھنے کو ترس رہا تھا لیکن وہ اسے کہیں بھی دکھائی نہیں دے رہی تھی۔ ایک دن بیت گیا، پھر دوسرا دن بیت گیا، یوں پورا ہفتہ بیت گیا، لیکن آسیہ کالج میں نہ آئی تو اس نے اس کے گھر جانے کا پروگرام بنا لیا کہ اچانک اسے آسیہ کی آواز سنائی دی، آسیہ تم کہاں ہو، میرے سامنے آؤ۔ عامر میں تمہارے سامنے نہیں آ سکتی، میں مر چکی ہوں، مجھے مار دیا گیا تھا۔ یہ سننا تھا کہ عامر جیسے پاگل ہو گیا۔ یہ تم کیا کہہ رہی ہو؟ ہاں میں ٹھیک کہہ رہی ہوں، میں مر چکی ہوں۔ پھر اس نے ساری کہانی عامر کو سنا دی کہ مجھے تمہارے دوست نے اپنے ساتھیوں کے ساتھ مل کر مار دیا ہے، اس نے مجھ سے بہت زیادتی کی ہے، میری روح اس کی وجہ سے بھٹک رہی ہے، میں اس سے انتقام لینے کے لیے بے چین ہو رہی ہوں، تم اس کام میں میرا ساتھ دو۔ آسیہ میں سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ میرا دوست اتنا گھٹیا بھی ہو سکتا ہے، دیکھو تمہاری پہلی پوزیشن آئی ہے۔ وہ یہ سن کر مسکرائی اور بولی کہ یہ تو بہت ہی اچھی بات ہے، لیکن مجھے اب کیا فائدہ؟ ہاں جانتا ہوں کہ اب تمہیں اس کا کوئی فائدہ نہیں، لیکن میں اس درندے کو زندہ نہیں چھوڑوں گا جس نے میری جان کو مارا ہے۔ اتنا کہہ کر وہ اپنے کمرے میں جانے لگا۔ وہاں پہنچا تو وہ تینوں دوست پرسکون نیند سوئے ہوئے تھے۔ عامر وہاں کھڑا رہا، آسیہ کی روح اس کے پیچھے کھڑی تھی۔ آسیہ کی روح نے ان تینوں کو جگایا، وہ تینوں اٹھے تو آسیہ کو دیکھ کر حیران رہ گئے۔ انہیں یقین نہیں آ رہا تھا کہ ان کے سامنے آسیہ کھڑی ہے۔ ان کی زبانیں گنگ ہو گئی۔ تم تو مر چکی تھی، پھر یہاں کیسے؟ ہاں میں مر چکی ہوں، تم لوگوں نے مجھے مار دیا تھا، لیکن یہ میں نہیں ہوں، میری روح ہے جو تم سے انتقام لینے آئی ہے۔ میں وہی کچھ کروں گی جو تم نے میرے ساتھ کیا تھا، میں تم تینوں میں سے کسی کو بھی زندہ نہیں چھوڑوں گی، تڑپا تڑپا کر ماروں گی۔ جس طرح تم لوگوں نے مجھے تڑپا تڑپا کر مارا تھا، بالکل اسی طرح میں تم لوگوں کو مار ڈالوں گی۔ عامر ایک طرف کھڑا تھا، اسے بہت دکھ ہو رہا تھا کہ اس کی محبوبہ کو ان لوگوں نے مار دیا ہے۔ وہ ان تینوں کو دیکھ رہا تھا جو ڈرے ہوئے تھے۔ آسیہ کو دیکھ کر ان کے چہرے زرد پڑ گئے تھے۔ آسیہ ان کے سامنے کھڑی مسکرا رہی تھی، ان کی بے بسی پر ہنس رہی تھی، وہ بھی اس وقت ایسے ہی بے بس تھی، لیکن انہوں نے اس کی ایک بھی نہ سنی تھی، اسے مار دیا تھا، پھر وہ ان کو کیسے چھوڑ سکتی تھی؟ اس نے اپنے منہ سے آگ نکالی اور ایک تیز پھونک ماری، آگ سیدھی ہارون کی طرف بڑھی، اس کے کپڑوں کو آگ لگ گئی اور وہ چلانے لگا، چیخنے لگا، لیکن کوئی بھی اسے بچانے والا نہیں تھا۔ سب اس کے پاس موجود تھے لیکن اس کو بچانے والا کوئی بھی نہیں تھا۔ وہ تڑپ تڑپ کر مر رہا تھا، چیخ رہا تھا، اور دوسرے ساتھی آسیہ سے اپنی زندگی کی بھیک مانگ رہے تھے۔ ظالموں، یاد کرو وہ دن، میں نے بھی تم سے اسی طرح زندگی کی بھیک مانگی تھی، لیکن تم نے مجھے زندگی نہ دی تھی، مجھے مار دیا تھا، اور اب میں تم کو کیسے چھوڑ سکتی ہوں؟ جس طرح تمہارا یہ دوست جل کر مرا ہے، اسی طرح تم بھی جل کر مرو گے، لیکن نہیں، میں تمہیں جلاؤں گی، میں تمہارا خون پی جاؤں گی، مجھے پیاس لگی ہے، تم نے مجھے پیاسا مارا تھا، مجھے پیاس لگی ہے۔ اتنا کہہ کر اس نے ایک لڑکے کا گریبان پکڑ کر اوپر اٹھایا اور اس کی گردن میں اپنے دانت کھبو دیے، اس کا خون پینے لگی، اس کے ہاتھوں میں تڑپ تڑپ کر مر گیا۔ اس نے اسے ایک طرف پھینک دیا، میری پیاس اب بھی نہیں بجھی ہے، اس نے دوسرے لڑکے کی طرف دیکھتے ہوئے کہا،
میں اپنی پیاس بجھاؤں گی۔ اتنا کہہ کر اس نے اسے بھی گردن سے پکڑ لیا اور اس کا بھی خون پینے لگی۔ وہ بھی اس کے ہاتھوں میں تڑپنے لگا اور پھر وہ بھی تڑپتے تڑپتے ٹھنڈا ہو گیا۔ اس نے اسے بھی ایک طرف پھینک دیا اور ایک گہری سانس لیتے ہوئے بولی، عامر، میرا انتقام پورا ہو گیا ہے۔ اب تم نے میرا ایک کام کرنا ہے۔ ایک کھنڈر میں میری لاش پڑی ہے، اسے اٹھا کر دفن کرنا ہے۔ آسیہ، میں تم سے ایک بات کرنا چاہتا ہوں۔ ہاں کرو، کون سی بات کرنی ہے؟ آسیہ، میں تم سے بہت محبت کرتا ہوں۔ نہیں عامر، تم ایسا نہ کہو۔ اب ایسا کہنے کا کوئی بھی فائدہ نہیں، میں مر چکی ہوں، اور مرے ہوئے انسانوں سے تم کوئی اچھی سی لڑکی دیکھ کر شادی کر لینا مجھے بڑی خوشی ہوگی۔ اتنا کہہ کر وہ غائب ہو گئی اور عامر ان تینوں کو دیکھتا رہا، پھر وہاں سے نکل گیا۔ دوسرے دن اس نے کھنڈر میں جا کر اس کی لاش کو تلاش کیا۔ لاش کیا تھا؟ ہڈیوں کا ایک ڈھانچہ وہاں پڑا ہوا تھا، اور اسے اٹھا کر اس کے گھر لے گیا۔ جب اس کے گھر والوں نے آسیہ کے جسم کو ہڈیوں کے ڈھانچے میں دیکھا تو رونے، چیخنے، چلانے لگے، لیکن اس کے علاوہ وہ کر بھی کیا سکتے تھے؟ ماں سوائے دفنانے کے۔ انہوں نے اس کو نماز جنازہ کے بعد دفن کر دیا۔ وہ سب قبرستان سے چلے گئے، لیکن عامر اس کی قبر پر کھڑا رہا۔ اس نے دیکھا کہ آسیہ کی روح ایک درخت کے ساتھ کھڑی تھی۔ وہ بڑی خوش تھی کہ اس کے جسم کو دفنا دیا گیا ہے۔ وہ دھیرے دھیرے عامر کے پاس آئی۔ عامر، میں تمہاری شکر گزار ہوں کہ تم نے میرے مردہ جسم کو تلاش کر کے مجھے میرے مقام تک پہنچا دیا۔ اب میری روح کو قرار مل گیا۔ میں جا رہی ہوں اور آج کے بعد تمہیں کبھی بھی دکھائی نہیں دوں گی۔ تم گھر جا کر شادی کر لینا۔ اتنا کہہ کر وہ غائب ہو گئی۔